The Islamabad High Court has issued a detailed 116-page judgment declaring that the appointment of former Judge Justice Tariq Mahmood Jahangiri was without lawful authority, ruling that he did not possess a valid law degree. A division bench comprising Chief Justice Sarfaraz Mohammad Dogar and Justice Muhammad Azam Khan held that his foundational LLB degree was void from the outset, rendering his elevation to the bench a legal nullity. The judgment relied on original academic records produced by the University of Karachi Registrar. Meanwhile, former Prime Minister and PTI founding chairman Imran Khan was brought to the Pakistan Institute of Medical Sciences for follow-up eye treatment. According to hospital officials, he received a second dose of anti-VEGF intravitreal injection on February 24. Before the procedure, he was examined by specialists, including a cardiologist who conducted echocardiography and ECG tests, both reported as normal. Doctors described him as clinically stable. The injection was administered under standard protocols and he was discharged the same day with follow-up advice. In the Senate, advisor to the Prime Minister on Political Affairs Rana Sanaullah invited the opposition to hold talks and strengthen the Charter of Democracy, a 26 agreement signed by Nawaz Sharif and Benazir Bhutto. He said the government was ready for dialogue and urged the PTI to rejoin parliamentary standing committees. Opposition leader Raja Nasir Abbas criticized authorities over a recent sit-in concerning Imran Khan's health and called for a parliamentary committee to examine his condition. Separately, Parliamentary Affairs Minister Tariq Fazal Chaudhry briefed the Senate on recent Pakistani airstrikes in Afghanistan. He said the strikes targeted terrorist hideouts in Paktika, Nangarhar and Koch on February 21st following suicide attacks in Islamabad, Bajor and Bannu. He described the operation as precise and intelligence-based, claiming over 100 militants were killed. پاکستان کے 3 صوبوں کے اوپر جو اسٹرائکس ہوئی ہیں میں اس کے حوالے سے عوام کو اعتماد میں لوں گا اور چند انفارمیشنز ہیں جو عوام کے سامنے رکھوں گا. جناب چیئرمین، گزارش یہ ہے کہ 21 فروری کو پاکستان کی ایئر فورس نے افغانستان کے 3 صوبوں کے اوپر جو اسٹرائکس کی ہیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. ہم نے ہمیشہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے بڑے مصدقہ جو ثبوت ہیں وہ افغانستان کے سامنے رکھے، ان کی جو افغان طالبان رجیم ہے ان کے سامنے رکھے، اور متعدد دفعہ ان سے یہ درخواست کی گئی کہ افغانستان سے در اندازی ہو رہی ہے پاکستان میں، ہمارے ٹرائبل ایریاز میں، اور اس کے بعد اس دہشت گردی کا جو دائرہ ہے وہ پاکستان کے باقی صوبوں میں اور دارالخلافے تک پھیل چکا ہے، برائے مہربانی اس پہ کنٹرول کیا جائے. جناب چیئرمین، ان کی طرف سے کوئی بھی سنجیدہ کوشش اس در اندازی کو اور دہشت گردی کی ان کارروائیوں کو روکنے کے حوالے سے سامنے نہیں آئی، نہ ہی کسی طرح کی کوئی ایشورنس گورنمنٹ آف پاکستان کو دی گئی. جبکہ جن میں مصدقہ معلومات کی بات کر رہا ہوں وہ نہ صرف در اندازی کے حوالے سے تھیں جو پاکستان میں پاک افغان بارڈر سے تشکیلیں پاکستان میں آتی ہیں، ہماری وہاں پہ گو کہ باڑ موجود ہے، لیکن ہماری جو وہاں پہ پاک فوج کی جو چوکیاں ہیں ان کے بیچ میں کسی جگہ 10، کسی جگہ 15، کسی جگہ 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. وہ بڑا ایک دشوار گزار ٹیرین ہے اور وہاں سے یہ تشکیلیں باڑ کاٹ کے پاکستان میں آتی ہیں. بعض اوقات باقاعدہ افغانستان کی جو بارڈر کے نزدیک ان کی ایریا ہے وہاں سے ہماری چوکیوں پہ فائرنگ کی جاتی ہے، انہیں انگیج کیا جاتا ہے اور یہ تشکیلیں اور یہ دہشت گرد پاکستان میں داخل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ جو ان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں، تربیت گاہیں ہیں، ان کی بھی لوکیشنز ہم نے انہیں آئیڈینٹیفائی کی کہ یہ ان کی دہشت گردوں کی اور ٹی ٹی پی اور ان کے ساتھ جو فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ہیں اس جگہ کے اوپر ان کی تربیت گاہیں، پناہ گاہیں، کوئی کارروائی نہیں کی گئی. اس کے بعد ایک دفعہ بارڈر پہ ہماری جھڑپیں ہوئیں اور یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نوبت کیوں آئی. اس کے بعد ہمارے اسلامی ممالک جو دوست اسلامی ممالک ہیں وہ اس میں انوالو ہوئے، قطر انوالو ہوا، ترکیہ انوالو ہوا، اور ہمارے وہاں پہ جو پاکستان گورنمنٹ کے ہمارے اور خاص طور پہ وزیر دفاع جو ہیں وہ وہاں پہ گئے اور مذاکرات ہوئے ترکیہ میں، دوحہ میں. جناب چیئرمین، اس میں بھی یہی گزارش کی گئی جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. ایک مطالبہ وہاں پہ افغان طالبان رجیم کی طرف سے آیا کہ اگر آپ ہمیں 10 ارب روپے دے دیں تو ہم ان کی ان محفوظ پناہ گاہوں اور ان کے ٹھکانوں کو دوسری جگہ، دوسرے بارڈر کی طرف اس کو شفٹ کریں گے. یہ ایک طرف تو اعتراف بھی تھا کہ واقعی یہ وہاں پہ پناہ گاہیں اور تربیت گاہیں موجود ہیں. ہم نے صرف ایک ایشورنس مانگی، ہم نے کہا کہ اگر ہم آپ کو 10 ارب روپیہ دیتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے وزیر دفاع نے یہ فرمایا کہ گارنٹی کیا ہے اس بات کی کہ دوبارہ یہاں پہ آ کے وہ آباد نہیں ہوں گے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی. لہٰذا وہ جو ہمارا مذاکرات تھے وہ کسی نتیجے پہ پہنچے بغیر ختم ہوئے.
ہماری صرف ایک ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں ایشور کیا جائے کہ دراندازی نہیں ہوگی. وہ ایشورنس وہ زبانی تو دیتے تھے لیکن تحریری طور پہ دینے سے انکاری تھے. جناب چیئرمین, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد مسلسل دہشت گردی کی کارروائیاں پاکستان کے اندر جاری ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہمارے فاٹا کے ایریے میں, جیسے میں نے پہلے بتایا, دوسرے ہمارے پاکستان کے علاقوں میں یہ کارروائیاں ہوئیں. اور ابھی لیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ 6 فروری کو اسلام آباد میں ترلائی کے مقام پہ امام بارگاہ میں خودکش حملہ ہوتا ہے, مسجد میں, جہاں پہ جمعے کی نماز کے دوران حملہ ہوتا ہے مسجد خدیجۃ الکبریٰ. 33 لوگ موقع پہ شہید ہوتے ہیں اور 4 سے 5 لوگ جو زخمی تھے وہ بھی اپنی جان جو ہے وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. لہذا شہداء کی تعداد ابھی 35-36 کے قریب وہاں پہ ہو گئی ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بنو میں اور اس کے بعد باجوڑ میں وہاں پہ خودکش حملے ہوئے, اور وہاں پہ بھی ہمارے جو سیکیورٹی فورسز کے ادارے ہیں ان کے افسران اور جوانوں کی شہادتیں ہوئیں. ابھی جو بنو میں جو میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ کرنل فراز جن کا تعلق مانسیرا سے تھا, ان کی آپ نے مناظر دیکھے, ان کی والدہ کی فوٹیج آپ نے میڈیا پہ دیکھی. انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر میرے کوئی اور بیٹے بھی فوج میں ہوتے تو وہ بھی آج میں پاکستان کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار تھی. ان کے بیٹے کی عمر کوئی غالباً 5 یا 6 سال ہے. اس نے بھی کہا کہ مجھے اپنے والد پہ فخر ہے جو کہ میرا آئیڈیل تھے کہ انہوں نے اپنی جان پاکستان کے لیے قربان کی. یہ وہ جذبہ ہے جس کا میں نے مختصر ذکر کیا, جس کے تحت ہماری یہ فورسز لڑ رہی ہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے, ہمارے جوان لڑ رہے ہیں. لیکن جناب چیئرمین, ہم صرف جنازے اٹھانے کے لیے نہیں ہیں, ہم صرف جنازے پڑھنے کے لیے نہیں ہیں. ہمارا یہ مصمم ارادہ ہے پاکستان کی سویلین قیادت کا اور ہماری آرمڈ فورسز کا کہ پاکستان جو ہے وہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ جو واقعات میں نے آپ کو بتائی ہیں, جو ترلائی میں مسجد پہ حملہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنو اور باجوڑ میں خودکش حملے ہوئے, ان تمام کے تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ ہیں. 2 جگہ کے اوپر افغان شہری ہیں. ترلائی میں جس شخص نے حملہ کیا اس کا جو کنٹرول تھا, جو اس کے ہینڈلر تھے, وہ بھی سارے افغانی تھے. لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک فیصلہ کن جواب جو ہے افغانستان کو دیا جائے. اس کے نتیجے میں افغانستان میں جو 21 فروری کو ان کے 3 صوبوں میں نگرنہار میں, پکتیا اور خوست میں ہماری ایئر فورس نے ایئر سٹرائکس کی, اور وہاں پہ 100 سے زائد کثیر تعداد میں جو ان کے آپریشنل ہیڈز لیول کے الخوارج اور جو دہشت گرد نیٹ ورک کو کنٹرول کرنے والے دہشت گرد تھے ان کی ہلاکتوں کی اطلاع ہے. جناب چیئرمین, میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو سٹرائکس تھیں یہ انٹیلیجنس بیس تھیں اور یہ بڑی پریسائز سٹرائکس تھیں. ان کے اوپر جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی سویلینز جو ہیں وہ ہٹ ہوئے ہیں یا وہاں پہ کوئی مساجد اور مدارس, ایسی قطعی طور پہ کوئی بات نہیں ہے. میں بالکل ذمہ داری سے گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ صرف ان کی محفوظ پناہ گاہیں تھیں, وہ ان کے تربیتی کیمپ تھے جن کو کبھی وہ مدارس کہتے ہیں, کبھی مساجد کہتے ہیں. اور یہ اتنے جناب چیئرمین بے حس لوگ ہیں کہ اپنی فیملیز کے, اپنے بچوں کو یہ اپنے شیلڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. لیکن پاکستان اب جو ہے اس سلسلے میں 100% ڈٹرمنڈ ہے کہ ہم اپنے خلاف جو دہشت گردی کی بار بار یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں, ہم ویسے تو افغانستان کو آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امن کی بات کرتے ہیں, آپ بھی امن کی بات کریں. لیکن اگر آپ کی طرف سے یہ دہشت گردی کی کارروائیاں جاری رہیں گی, پاکستان بالکل یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے, اپنے رائٹ آف سیلف ڈیفنس کے لیے یہ کارروائیاں کرے اور ان دہشت گردوں کو وہاں پہ انہیں جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ سٹرائکس کرے. جناب چیئرمین, میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان کو جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا دفاع جو ہے وہ اس کو کوئی کمزور کریں گے, اس طرح کے حملوں سے کہ ہماری ہمت کو پست کر دیں گے, پاکستان کے دفاع کو ہماری سویلینز نے اور ہماری آرمڈ فورسز کے جو جوان اور افسران ہیں ان کے لہو نے مضبوط کیا ہے. پاکستان کے ایک ایک شہید کا, خواہ وہ سویلین ہو خواہ وہ ہمارا سیکیورٹی فورسز سے ہو, اس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا. پاکستان کے ایک ایک چپے کا دفاع کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ہماری جو سویلین قیادت ہے, ہمارے پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب, ہماری عسکری قیادت ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب, اور پاکستان کی عوام بالکل کمیٹڈ ہیں کہ جب تک دہشت گردی کا پاکستان سے خاتمہ نہیں ہوتا, ایک ایک دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہوتا, قوم اور ہمارے ادارے بالکل تیار ہیں انشاءاللہ تعالی اس جنگ سے لڑنے کے لیے. اور یہ جنگ جناب چیئرمین صرف پاکستان کی نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں جنگ پھیل رہی تھی جس کی پاکستان فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے. اور میں آخر میں ان شہداء کی فیملیز کے ساتھ میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں
کہ جن کے گھروں میں اپنے جوان افسران اور ان کے بیٹوں کے جنازے جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہمارے مزید بیٹے بھی حاضر ہیں قربانی کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان جوانوں اور افسروں کو, ان کے خاندانوں کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے, ان ماؤں نے جنہوں نے یہ جوان بہادر بیٹے پیدا کیے جو آج وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنے جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. بہت شکریہ جناب. The Pakistan Meteorological Department has warned that rising temperatures could accelerate glacier melt and heighten the risk of glacial lake outburst floods in northern regions. According to the Met Office, rainfall and snowfall remain below normal during winter, consistent with earlier forecasts. In Gilgit-Baltistan, daytime temperatures during February 1st to 22nd were recorded 3 to 5 degrees Celsius above normal, while nighttime temperatures were 3.5 degrees Celsius above the 1981 to 2010 average, creating conditions conducive to increased melting. Despite official price lists issued by city authorities, essential commodities continue to be sold above notified rate in Karachi during Ramadan. Retailers and pushcart vendors have been accused of disregarding official prices. Bananas, for instance, are being sold for 200 to 300 rupees per dozen compared to the officially notified rate of 237 rupees, highlighting gaps in enforcement and leaving consumers to bear the brunt of rising costs.